अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाज़मी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर सेंट्रल वॉइस के साथ और हमारे हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी हमें फराज अहमद ने लाहौर से भेजी है। चलिए सुनते हैं फराज की स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम फराज अहमद है। मैं एक मामूली सा सरकारी मुलाजिम हूँ और मेरी ज़िंदगी हमेशा से सादा और बेरंग सी रही है। मगर जो कुछ आज से 4 साल पहले मेरे और मेरे ख़ानदान के साथ पेश आया, इसने न सिर्फ मेरी सोच बल्कि मेरी रूह तक को झंझोड़ कर रख दिया। नसीर भाई, मैंने ये आपका चैनल 6 महीने पहले सब्सक्राइब किया और मैं आपका रेगुलर लिसनर हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने साथ बीते कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँ, जिन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी को झंझोड़ कर रख दिया, जिनकी वजह से मैं और मेरी फैमिली कई रातों तक सुकून से महरूम रहे। आज मैं आपको वो सब सुनाने जा रहा हूँ जो हमने शाहदरा लाहौर के एक पुराने घर में महसूस किया। एक ऐसा घर जिसमें सिर्फ दीवारें नहीं, रूहें भी रहती थी। मैंने कभी सोचा न था कि मेरी ज़िंदगी एक दिन इतनी बदल जाएगी कि मुझे अपनी अक्ल, अपने ईमान, हत्ता कि अपने होशो हवास पर भी शक होने लगेगा। ये सब 4 साल पहले की बात है, जब हमने लाहौर के इलाके शाहदरा में एक पुराना घर खरीदा। उस वक्त हमने इसे अपनी खुशनसीबी समझा कि इतने कम पैसों में लाहौर में ऐसा घर मिलना मुमकिन न था। मगर अब ऐसा लगता है कि वो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं, मेरी बीवी नसरीन और हमारे 2 बच्चे, अली जिसकी उम्र 9 साल है और आयशा की उम्र 6 साल, लाहौर के एक मसरूफ़ इलाके में किराए के घर में रह रहे थे। किराया ज़्यादा, जगह कम और इर्द गिर्द शोर शराबा। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे किसी पुरअमन और साफ़ सुथरे माहौल में बड़े हों। बरसों की जुमा पूंजी और छोटा सा कर्ज लेकर हमने आखिरकार शाहदरा के एक निस्बतन पुराने मगर शादा मकान को खरीदने का फैसला किया। ये मकान एक सुनसान गली के आखिर में वाक़या था। बाहर से देखने पर कुछ बोसीदा और खाली खाली सा लगता था। 2 मंजिला इमारत, छोटा सा सहन और पीछे एक बागीचा जिसमें कई झाड़ियाँ और एक सूखा पीपल का दरख्त था। मालिक मकान ने कहा, बस हमें शहर छोड़ना था, आपको अच्छे दामों दे रहे हैं। कुछ बातों में उलझन महसूस हुई, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हों, मगर सस्ते दाम और खुला मकान देखकर हमने आंखें बंद कर ली। हमने वहाँ शिफ्टिंग की। घर में दाखिल होते ही नसरीन ने मुझे कंधे से पकड़कर कहा, राज, पता नहीं क्यों मुझे इस घर में अजीब सी घबराहट हो रही है। मैंने हंसकर कहा, नए घर में एडजस्ट होने में सबको वक्त लगता है, आदत पड़ जाएगी। हमने घर की सेटिंग करना शुरू की। बच्चों के कमरे ऊपर वाली मंजिल पर थे, जबकि हम नीचे वाले बेडरूम्स में शिफ्ट हो गए। शुरू के 2 दिन तो सब कुछ ठीक रहा, मगर तीसरे दिन रात को कुछ अजीब सा हुआ। रात के तकरीबन 2 बजे मैंने महसूस किया कि कोई चीज़ मेरे बिस्तर के करीब से गुजरी है, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो कोई नज़र ना आया। मैं समझा कि शायद वहम होगा, मगर तभी मेरे कान में किसी के सिसकने की आवाज़ आई, जैसे कोई औरत बहुत आहिस्ता से रो रही हो। मैंने फ़ौरन लाइट ऑन की। नसरीन भी जागे। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, शायद ख्वाब था। मैंने बात टाल दी। अगले दिन सुबह अली ने बताया, बाबा, कल रात मेरे कमरे में कोई आंटी आई थी। वो खिड़की के पास खड़ी थी, चुपचाप मुझे देख रही थी। नसरीन ने फ़ौरन मुझे घूरा। फराज, ये मामूली बात नहीं है। मैंने फिर उसे तसल्ली दी। बच्चे अक्सर ऐसे ख्वाब देखते हैं, नई जगह है, मगर ये सब कुछ सिर्फ ख्वाब नहीं था। अगली रात बात और आगे बढ़ी। इस बार नसरीन ने बताया कि जब वो रात वॉशरूम गई तो वॉशरूम के बेसिन के आईने में उसे अपने पीछे किसी का साया नजर आया। पलट कर देखा तो कुछ न था। वो डर कर बाहर आई। चंद दिनों बाद हमें घर के कमरे से अजीब सी बदबू आने लगी। हमने सोचा शायद कोई जानवर मर गया होगा, मगर सारी सफाई के बाद भी बदबू ख़त्म ना हुई। वो कमरा हमने बंद कर दिया। फिर एक दिन जब मैं दफ्तर से वापस आया तो नसरीन निढाल हालत में बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा तो उसने बताया,
کہ عائشہ کو لے کر میں اوپر کے کمرے میں گئی۔ وہ کھلونے نکال رہی تھی کہ اچانک اس نے زور سے چیخ ماری۔ جب میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہنے لگی، امی وہ آنٹی دوبارہ آ گئی ہیں، وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ یہ گھر ان کا ہے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہ سب خواب یا وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک قریبی مسجد کے مولوی صاحب سے بات کی، انہوں نے کچھ دم درود کیا اور گھر آ کر قرآن خوانی کی۔ اس دن کے بعد گھر میں کچھ دن سکون رہا، یا شاید ہمیں ایسا لگا۔ پھر کچھ دن بعد رات کو میں اپنے بیڈ روم میں لیٹا تھا جب دروازہ خود بخود کھلا۔ کوئی اندر آیا، قدموں کی آواز صاف سنائی دی۔ میں نے سوچا شاید نسرین ہے، مگر پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ اچانک میرے کان کے بالکل قریب کسی نے سرگوشی کی، یہ گھر تمہارا نہیں ہے۔ میرا سارا جسم سن ہو گیا، جیسے کوئی برف کا گولا میرے اندر سرایت کر گیا ہو۔ میں اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا نسرین بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کا رنگ زرد تھا۔ فراز، ہمیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا، یہاں کچھ ہے جو نہیں چاہتا کہ ہم یہاں رہیں۔ میں اب بھی انکار کی حالت میں تھا، مگر اگلے دن کچھ ایسا ہوا جس نے میری ساری ہٹ درمی ختم کر دی۔ میں اب اس خوفناک حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ یہ گھر ویسا نہیں جیسا نظر آتا ہے۔ کچھ تو تھا جو ہمیں یہاں سے نکالنے پر تلا ہوا تھا، لیکن ہم فوری طور پر یہ مکان چھوڑ کر بھی تو نہیں جا سکتے تھے۔ قرض اتنا تھا کہ دوسرا مکان خریدنا ناممکن تھا، اور واپس کرائے پر جانا بھی ذلت محسوس ہوتی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید قرآن خوانی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر جس دن وہ کمرہ دوبارہ کھلا، ہمارا سکون ہمیشہ کے لیے چھن گیا۔ یہ کمرہ وہی تھا جس سے بدبو آتی تھی، جو ہم نے تالا لگا کر بند کر دیا تھا۔ ایک دن صبح علی نے کہا، بابا وہ کمرہ کھلا ہے۔ میں بھاگتا ہوا گیا اور واقعی تالا ٹوٹا ہوا تھا اور دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھل رہا تھا، جیسے کسی نے اندر سے دھکیلا ہو۔ میں سانس روک کر اندر گیا۔ کمرہ ٹھنڈا تھا، بہت ٹھنڈا۔ کھڑکیاں بند تھیں لیکن ہوا چل رہی تھی، اور فرش پر کسی نے کوئلے سے عجیب و غریب نشانات بنائے ہوئے تھے، کچھ دائرے، کچھ لکیریں، جیسے کوئی رسم مکمل کی گئی ہو۔ ایک کونے میں دیوار پر خون کی طرح سرخ رنگ سے لکھا تھا، یہ ہمارا گھر ہے۔ میں لرز گیا۔ میں نے وہ سب نشان مٹا دیے، دروازے پر نیا تالا لگایا اور بچوں کو سختی سے منع کیا کہ اس کمرے کے قریب تک نہ جائے۔ مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے، گھر کی فضا اور بوجھل ہو گئی۔ ہر وقت ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ دیواروں سے سرگوشیاں سنائی دیتی، سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ گونجتی، اور رات کے وقت چھت پر دوڑنے کی آوازیں آتی جبکہ چھت خالی ہوتی۔ ایک رات نسرین نے ہانپتے ہوئے مجھے جگایا، فراز علی بستر پر نہیں ہے۔ ہم نے سارا گھر چھان مارا، آخرکار وہی بند کمرہ کھلا ہوا ملا۔ علی اندر فرش پر بے ہوش پڑا تھا، اس کی زبان لیلی پڑ چکی تھی اور جسم سر تھا۔ اسے فوراً ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا وہ کسی شدید خوف یا صدمے سے گزرا ہے۔ جسم میں کوئی زخم کے نشان نہیں، لیکن وہ خود کو مکمل طور پر بند کر چکا ہے، بول نہیں رہا، بس خلا میں گھورتا رہتا ہے۔ ہم نے واپسی پر گھر کے باہر بیٹھ کر قسم کھائی کہ اب مزید اس گھر میں نہیں رکیں گے، مگر رات گہری ہو چکی تھی اور بارش شروع ہو چکی تھی، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ صبح تک انتظار کریں۔ اسی رات سب کچھ بدل گیا۔ میں اور نسرین نیچے کمرے میں تھے جبکہ عائشہ ہمارے درمیان سو رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا، ہم اٹھ بیٹھے۔ کمرے میں اندھیرا ہو گیا اور کمرے کی فضا میں بدبو پھیلنے لگی، ویسے ہی جیسی بند کمرے میں تھی۔ پھر کمرے کے دروازے پر ایک سایہ ابھرا، عورت کی شکل کا، مگر چہرہ ایسا جیسے جلا ہوا ہو، آنکھوں کی جگہ سیاہ گڑے اور بال کندھوں تک بھیگے ہوئے۔ نسرین نے چیخ ماری مگر آواز باہر نہ نکلی۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اندر آیا اور عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عائشہ کی آنکھیں کھلی مگر وہ چیخی نہیں، بس اسے گھورتی رہی جیسے وہ اسے پہچانتی ہو۔ میں نے بلند آواز میں اذان دینی شروع کی۔ سایہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا، کمرے کی دیوار پر چڑھا اور چھت سے ہوتے ہوئے غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی لائٹ واپس آ گئی اور عائشہ بے ہوش ہو گئی۔ ہم نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی ہم مولوی صاحب کو لے آئے۔ انہوں نے کہا یہ گھر خالی نہیں ہے، یہاں کئی سال پہلے ایک عورت نے خودکشی کی تھی، اس پر کسی نے جادو کیا تھا۔ اس نے اپنے بچے کے ساتھ جل کر جان دے دی تھی۔ اس کی روح
ابھی بھی یہاں پر قید ہے، اور جو بھی یہاں آتا ہے وہ اسے نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ سب اس کے دشمن ہیں۔ میں نے کہا ہمیں بس اس گھر سے نجات چاہیے۔ مولوی صاحب نے کہا یہ آسان نہیں، وہ روح بہت طاقتور ہو چکی ہے۔ اسی دن ہم نے ایک بار پھر قرآن خوانی کروائی، اور اس بار خاص عمل کیا گیا جسے نقل مکانی کی دعا کہا جاتا ہے۔ مگر اس عمل کے دوران ایسا طوفان آیا جیسے آسمان بھی ہل گیا ہو، دروازے زور زور سے بجنے لگے، کھڑکیاں خود بخود کھلنے لگیں، اور صحن کے درخت کے تنے سے ایک چیخ سنائی دی۔ مولوی صاحب کے چہرے پر پسینہ تھا، اور انہوں نے دعا کے بعد صرف ایک جملہ کہا، یہ ابھی نہیں جائے گی، یہ تمہارے ساتھ چمٹ چکی ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ آصف صرف اس گھر تک محدود ہے۔ ہم نے سوچا تھا جیسے ہی ہم یہ گھر چھوڑیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر ہم غلط تھے، بہت غلط۔ وہ ہمارے ساتھ چمٹ چکا تھا، اس نے ہمیں چن لیا تھا۔ قرآن خوانی اور دعاؤں کے بعد بھی ماحول ٹھیک نہ ہوا۔ مولوی صاحب نے صاف کہا یہ جگہ اس کا مسکن ہے، لیکن اب تم بھی اس کے لیے لازم ہو چکے ہو، اس کی روح تم سے جڑ چکی ہے۔ یہ سن کر نسرین کی حالت بگڑ گئی۔ علی ابھی تک مکمل طور پر خاموش تھا، جیسے کسی اور دنیا میں ہو۔ عائشہ ہر وقت اپنے کھلونوں سے باتیں کرتی رہتی اور اکثر کہتی، آنٹی کہتی ہیں میں ان کے ساتھ کھیلوں، وہ کہتی ہیں آپ لوگ برے ہو۔ ہم نے فوراً فیصلہ کیا کہ یہ مکان چھوڑ کر کہیں دور چلتے ہیں۔ علاقہ بدلا، شہر کا کنارہ چنا، اور ہم کچھ دنوں کے لیے میرے ماموں کے گاؤں چلے گئے۔ وہاں فضا صاف تھی، ہوا میں وحشت نہ تھی، اور ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ مگر اس رات گاؤں میں ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ سایہ ہمارے ساتھ ہے۔ رات تقریباً 1 بجے مجھے محسوس ہوا کہ علی کا بستر خالی ہے۔ میں گھبرا کر اٹھا تو دیکھا وہ برآمدے میں کھڑا تھا، اندھیرے میں چاندنی کے نیچے۔ وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں دبے پاؤں قریب گیا تو اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، بس امی کو نہ لے جانا۔ میں نے علی کو بازو سے پکڑا، وہ چونک گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں مگر نظر خالی تھی۔ نسرین نے علی کو گلے لگا لیا اور رونا شروع کر دیا۔ علی بس خاموش رہا۔ اگلی رات جب سب سو رہے تھے میں نے گاؤں کے کمرے میں دوبارہ وہی بدبو محسوس کی، جیسے گوشت گل رہا ہو۔ کھڑکی کے باہر ایک سایہ نمودار ہوا۔ میں نے پردہ سرکایا تو وہی عورت، جلی ہوئی سیاہ آنکھیں اور نم بال، کھڑکی کے باہر کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ یہ تمہاری سزا ہے، تم نے میرا گھر چھینا، اب میں تمہارا سب کچھ لے لوں گی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور زور سے اذان دی۔ سایہ غائب ہو گیا، مگر اس کے الفاظ میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ اگلی صبح ماموں کے گھر کی مرغیاں مردہ پائی گئی، ان کے جسموں پر کالے نشانات تھے۔ گاؤں کے لوگ کہنے لگے یہ کوئی جن یا پریت کی کارستانی ہے، تم لوگ کچھ لے کر آئے ہو یہاں۔ ماموں نے صاف کہہ دیا بیٹا معاف کرنا، لیکن تم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے، ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے۔ ہم نے واپسی کی تیاری کی، لیکن اب ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ وہ صرف مکان تک محدود نہیں بلکہ ہمارے وجود سے چمٹ چکی ہے۔ واپسی پر ہم نے ایک عامل بابا سے رابطہ کیا، وہ بزرگ جو کہنے لگے تمہارے ساتھ جو ہے وہ صرف آصف نہیں، وہ بندھی ہوئی روح ہے، اسے کسی نے باندھا تھا، کسی ظلم نے جگایا ہے، جب تک اس کا راز نہ کھلے وہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ میں نے پوچھا تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا تمہیں اس مکان میں واپس جا کر اس روح کی حقیقت کو جاننا ہوگا، ورنہ وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ ہم نے ہمت کی، اگلے دن دوبارہ اس مکان میں لوٹے۔ ہر قدم پر خوف، ہر دروازے پر لرزا، مگر اب یہ جنگ تھی۔ ہم نے وہی بند کمرہ کھولا جہاں علی بے ہوش ملا تھا۔ اس بار ہم نے کمرے کو مکمل صاف کیا۔ ایک پرانی الماری میں ہمیں ایک ڈائری ملی، پرانی، خاک آلود، مگر تحریر واضح تھی۔ یہ ڈائری ربیہ نامی کسی عورت کی تھی۔ ڈائری میں لکھا تھا میرے شوہر نے مجھ پر شک کیا، وہ عاملوں کے چکر میں پڑ گیا، کہا کہ میں اس کے بچوں پر جادو کرتی ہوں۔ ایک دن اس نے مجھے کمرے میں بند کر کے آگ لگا دی۔ ہم سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نسرین نے کہا یہ روح بدلہ نہیں چاہتی، یہ انصاف چاہتی ہے۔ ہم نے اس کمرے میں سورہ یاسین کا ختم کروایا اور اس ڈائری کو قبرستان میں دفن کر کے اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ہمیں لگا سب کچھ ختم ہو گیا، مگر رات کو آخری بار وہ سایہ آیا
اور بس اتنا کہا، تم نے میری کہانی سن لی، اب تم آزاد ہو۔ اور وہ غائب ہو گئی۔ ہمیں لگا تھا کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں اس کہانی کا صرف ایک رخ دکھایا گیا تھا۔ ربیہ کی ڈائری نے ہمیں اس المیہ کی جھلک ضرور دی، مگر ہم اس آگ کے پیچھے کی تپش کو نہ سمجھ سکے۔ جس رات ہم نے ڈائری دفن کی، اس رات علی نے پہلی بار بات کی۔ اس کی آواز کمزور تھی، جیسے کسی غار سے نکل رہی ہو۔ بابا، وہ کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ ابھی ختم نہیں ہوا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کس نے کہا بیٹا؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ربیہ آنٹی۔ وہ کہتی ہیں کہ جس نے ان پر ظلم کیا وہ آج بھی زندہ ہے۔ جب تک وہ شخص سامنے نہ آئے انہیں سکون نہیں ملے گا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، یعنی جس نے ربیہ کو جلایا۔ ہم نے ایک بار پھر تحقیق شروع کی۔ ہم نے علاقے کے پرانے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا۔ کئی دروازے کھٹکھٹائے، کئی لوگ ڈرے، کچھ نے انکار کر دیا۔ لیکن ایک دن ایک بوڑھا فقیر ملا جو ریلوے پھاٹک کے قریب بیٹھا تھا۔ اس کی نظر دھندلی تھی لیکن یادداشت حیرت انگیز تھی۔ میں نے پوچھا، بابا، کیا آپ اس گھر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ فقیر ہنسا۔ جانتا ہوں بیٹا، میں نے اس گھر میں اس عورت کو جلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن میں کچھ نہ کر سکا۔ میرا دل تھک سے رہ گیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب کس نے کیا تھا؟ فقیر نے ایک طویل سانس لی، پھر بولا، اس کا شوہر اکرم مسجد کے پیچھے پھیری لگاتا ہے اب۔ اس وقت وہ بہت غصے والا انسان تھا۔ اس نے کسی جعلی عمل کے کہنے پر اپنی بیوی کو جادوگرنی سمجھ لیا، ربیہ کو بند کمرے میں قید کیا اور ایک رات مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دی۔ میرے حلق سے آواز نہ نکلی۔ پھر پولیس نے کچھ نہیں کیا؟ فقیر نے سر ہلایا۔ کسی نے آواز نہ اٹھائی۔ وہ بیچاری عورت چیختی رہی، کوئی نہ آیا۔ اکرم نے کہا کہ خودکشی کی ہے اس نے۔ لوگ مان گئے۔ میں سیدھا اس اکرم کے پاس گیا۔ مسجد کے پیچھے ایک چھوٹا سا کچا کمرہ، باہر ایک ریڑھی کھڑی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک بوڑھی کرخت آواز آئی، کون ہے؟ میں ربیہ کا بیٹا ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا۔ دروازہ کھلا۔ ایک چھریوں سے بھرا چہرہ، سفید داڑھی، لیکن آنکھوں میں غرور۔ کیا کہا تو نے؟ آپ نے اپنی بیوی کو جلا کر مارا تھا، اب وہ واپس آئی ہے۔ اس کی روح کو سکون چاہیے۔ وہ ہنسا۔ روح؟ وہ کمزور عورت جو ہر وقت بچوں کی طرح روتی تھی۔ اس نے میرے دشمنوں کے خلاف تعویذ کیے تھے۔ وہ بد کردار تھی۔ میں نے انصاف کیا۔ میری مٹھیاں پیچ گئی۔ میں نے بمشکل اپنے آپ کو روکا۔ اب وہ انصاف مانگ رہی ہے۔ اکرم صاحب، اس کی روح اس گھر میں قید ہے۔ جب تک آپ اپنی غلطی نہ مانیں وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وہ ہنسا۔ میں نہیں ڈرتا۔ پھر اسی رات جو ہوا، اس نے اکرم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہم واپس اپنے گھر نہیں گئے۔ ہم نے صرف اس کمرے کا دروازہ کھولا اور اکرم کو دعوت دی کہ وہ آئے، اپنی بیوی کے پرانے کمرے میں کچھ پل گزارے۔ وہ ہنستا رہا، لیکن جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا ہوا رک گئی۔ دیواروں سے سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ کھڑکی بند تھی لیکن پردے لہرا رہے تھے، اور اچانک اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیسا شور ہے؟ کون رو رہا ہے؟ ہم سب خاموش تھے۔ ایک لمحہ بعد اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بند کرو یہ سب آوازیں۔ ربیہ، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے چھوڑ دو۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے پیروں کے نیچے زمین ہل رہی تھی۔ فرش پر کالے نشانات بننے لگے، ویسے ہی جیسے پہلے تھے۔ اکرم زور زور سے رونے لگا۔ میں نے غلط کیا، میں نے تمہیں قتل کیا، میں جلوں گا، مجھے معاف کر دو۔ ہم سب گواہ تھے اس لمحے کے۔ پھر کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ بدبو ختم ہو گئی، ہوا تھم گئی۔ اکرم زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ ہم نے اسے ہسپتال پہنچایا۔ اسی رات عائشہ نے مسکرا کر کہا، آنٹی چلے گئیں، وہ کہتی ہیں اب وہ خوش ہیں۔ علی نے میرے ہاتھ پکڑے اور آہستہ سے کہا، بابا، مجھے ڈر نہیں لگتا۔ پہلی بار کئی مہینوں بعد میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اکرم کے اعتراف اور ربیہ کے کمرے میں اس کے معافی مانگنے کے بعد جیسے فضا بدل گئی تھی۔ وہ بھیانک سایہ، وہ جلنے کی بو، علی کی خاموشی، عائشہ کی سرگوشیاں، سب ختم ہو گئے۔ ہم نے وہ مکان بیچ دیا،
بہت کم قیمت میں، کیونکہ ہم صرف آزاد ہونا چاہتے تھے۔ ہم نے شاہدرہ کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کہا اور لاہور کے ایک پرامن علاقے میں چھوٹا سا گھر لے لیا۔ زندگی ایک بار پھر معمول پر آنے لگی۔ علی نے اسکول جانا شروع کیا، عائشہ ہنسنے کھیلنے لگی، اب اپنے کھلونے سے نہیں بلکہ ہم سے باتیں کرتی۔ نسرین کی صحت بحال ہونے لگی اور میں رات کو نیند لینے لگا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔